ज़करिया की 500 अरब की बेपनाह दौलत के मुकाबले में सहमान का 50 अरब का मुतालिया करना उसके लिए कोई बड़ा मसला नहीं था। ठीक है, मैं तुम्हारी शर्त मानने को तैयार हूँ, मेहरवानिया ने खलूस से कहा। उसने ज़करिया और कनीज़ा की तरफ इशारा करते हुए इजाफा किया, लेकिन तुम्हें उन पर लगे बम हटाने होंगे और उन्हें आज़ाद करना होगा। ठीक है, सहमान ने एक टेढ़ी मुस्कुराहट के साथ अपने आदमियों को इशारा किया। एक ताकतवर मुसल्ला आदमी आगे बढ़ा। उसने ज़िक्रिया और कनीज़ा की रस्सियाँ खोली और उनके जिस्मों से बम उतार लिए। इस आजमाइश के आगाज़ से ही ज़करिया और कनीज़ा के चेहरे खौफ से जर्द पड़े हुए थे। ज़करिया ने अपने मुंह से कपड़ा हटाया और गुस्से से दहाड़ा, सहमान, मेहरबानियों को फौरन आज़ाद करो, 50 अरब को भूल जाओ। मैं अपनी पूरी 500 अरब की दौलत तुम्हारे हवाले कर दूंगा। सहमान ने नफरत भरी निगाह ज़करिया पर डाली और तल्खी से बोला, शुरू में ये पेशकश क्यों नहीं की? मैं अब नूरवानिया में एक मफरूर हूँ। तुम्हारी दौलत विरासत में लेने का कोई रास्ता नहीं बचा। ज़करिया गुस्से से खड़ा हुआ और ललकार कर बोला, जितनी रकम चाहो ले लो, बस यहाँ मौजूद सब लोगों को छोड़ दो। सहमान के होंठों पर करूर भरी मुस्कुराहट फैल गई। अब तुम्हें मुझसे सौदेबाजी का कोई हक नहीं रहा। उसने तहकीर से कहा, तुम्हारी लाडली पोती मेरे कब्जे में है, इसलिए चाहो या न चाहो, तुम्हें मेरे हुक्म मानने होंगे। कनीजा ने कांपते हाथों से ज़िक्रिया का बाजू थाम लिया और घबरा कर सरगोशी की। ज़करिया, खुदा के लिए खामोश रहो, ये बेरहम और नाशुक्रा इंसान तुम्हें नुकसान पहुंचा सकता है। सहमान ने सर्द लहजे में हुक्म दिया, इस बूढ़े के लिए लैपटॉप लाओ ताकि ये रकम मुंतकिल करे और इस पर कड़ी नजर रखो। अगर इसने पुलिस को खबरदार करने की कोशिश की तो फौरन खत्म कर देना। समझ गए? जवाब आया। सहवान की धमकियों से वहां मौजूद हर शख्स पर खौफ तारी हो गया। लम्हा भर की ताखीर के बगैर दो मुसल्लह आदमियों ने ज़िक्रिया और कनीज़ा को घसीटते हुए स्टडी रूम में धकेल दिया। उधर सहवान सोफे पर टेक लगाकर बैठ गया। उसकी नजरें मेहरवानियों पर जमी थी। उसने स्टडी रूम की तरफ मुस्कुराते हुए इशारा किया और बोला, वहां बेशुमार धमाका खेज मवाद नस्ब है। अगर तुम अपने दादा दादी को होलनाक अंजाम से बचाना चाहती हो तो बेहतर है मेरे अहकामात पर अमल करो। मेहरबानी ने खुद को संभाला। उसे याद आया कि सहमान मेडिकल दुनिया में किस कदर नुमाया मुकाम रखता था। वो बरसों सेंट्रलैंड में मेडिकल की तालीम और प्रैक्टिस कर चुका था और गैर मामूली महारत रखता था। पुरसुकून चेहरे के साथ उसने आहिस्तगी से कहा, चचा सहमान। सहमान चौंक गया। मुद्दतों बाद उसने किसी को इस गर्म जोशी से उसे पुकारा था। ये अनजान एहसास उसे लम्हा भर के लिए मुस्तरब कर गया। मुझे याद है आप न्यूरो सर्जरी और एक्यूपंक्चर में माहिर हैं। मेहरबानिया ने नरमी से कहा, क्या आप शहबाज के इलाज में मदद कर सकते हैं? फोबी और जरियाबा हैरान रह गई। वो समझ नहीं पा रही थी कि मेहरबानिया एक बदनाम मुजरम से शहबाज की बीमारी का इलाज क्यों करवाना चाहती है। सहमान की नजरें आहिस्ता आहिस्ता शहबाज पर जा ठहरी। वो फरजाद खानदान के भाइयों के साथ पड़ा बड़ा था, ऐसे जैसे सच्चे बहन भाई हों। अगरचे मेहरबानिया के सबक उसका दिल मीरवाज के खिलाफ करवाहट से भर चुका था, मगर शहबाज के साथ उसका बरादराना रिश्ता अब भी कायम था। शहबाज की मौजूदा हालत ने उसे अंदर तक हिला दिया। चंद लम्हों की सोच के बाद सहमान आगे बढ़ा, शहबाज के पास घुटने टेके और उसकी टांगों को छूने लगा। ज़रियाबा को खौफ हुआ कि कहीं सहमान शहबाज को नुकसान न पहुंचा दे। वो आगे बढ़ी, मगर मेला ने फौरन उसे रोक लिया। मगर वो ज़रियाबा फिक्रमंद थी। मेडिकल महारत के मामले में वो काबिल एतमाद है। मेहरबानी ने धीरे से यकीन दिलाया। सहमान ने मुकम्मल मायना किया। शहबाज खामोश रहा। मुआयने के दौरान सहमान ने पूछा, तुम्हारा ख्वाब डॉक्टर बनने का था, तुम मेडिकल की दुनिया में रहनुमा बनना चाहते थे, फिर तुम यहाँ तक कैसे आ गए? सहमान के लबों पर उदास मुस्कुराहट आई। और तुम, उसने पलट कर कहा, तुम तो मुल्क और अवाम की खिदमत में बड़ा मुकाम हासिल करना चाहते थे, फिर तुम यहाँ कैसे आ पहुंचे? शहबाज खामोशी रहा। उसके चेहरे पर गहरा दुख उतर आया। मुआयना मुकम्मल करने के बाद सहमान ने कहा, मुझे इसके ताज़ा एक्सरे और एमआरआई स्कैन देखने होंगे।
وہ ہمارے پاس ہیں سوٹ کیس میں، زریابا نے کہا اور فوراً لینے بھاگی۔ سہوان کے مسلح آدمی اس کے پیچھے پیچھے چل پڑے۔ جو صورتحال چند لمحے پہلے یرغمالی صورتحال تھی، وہ اچانک ایک میڈیکل معائنے میں بدل گئی۔ خوف اور جان لیوا تناؤ کے بیچ سب کی توجہ یکدم شہباز کی حالت پر مرکوز ہو گئی۔ جب سہوان نے رپورٹیں اور اسکین دیکھ لیے تو اس کے چہرے پر تشویش ابھری۔ مہروانیہ اس کے قریب آئی اور نرمی سے اس کا بازو تھام لیا۔ سہوان ٹھٹک گیا، اس کی نگاہ اس کے ہاتھ سے اٹھ کر مہروانی کی آنکھوں میں جا ٹھہری۔ وہاں خلوص ہمدردی اور ایک خاموش التجا تھی۔ سہوان، مہروانیہ نے محبت سے پکارا، پھر لبوں ہی لبوں میں کہا، براہ کرم اسے امید دے دیں۔ سہوان مہروانی کی التجا سمجھ گیا۔ اس نے گلا صاف کیا اور اعلان کیا، شہباز، تمہاری ٹانگوں کے اعصاب اب بھی متحرک ہیں۔ ایکوپنکچر اور فزیو تھراپی سے 1 سال کے اندر تم کھڑے ہو سکتے ہو۔ جہاں تک آنکھوں کا تعلق ہے، گال بند دماغ میں ہیماتوما کے دباؤ کی وجہ سے مسئلہ ہے۔ ہیماتوما کی جگہ نہایت خطرناک ہے۔ یقیناً کئی ڈاکٹر تمہیں بتا چکے ہوں گے کہ اسے نکالنے کی سرجری میں بچنے کے امکانات 1% سے بھی کم ہیں، مگر میرے لیے یہ آپریشن حد سے زیادہ مشکل نہیں، اور کم از کم 10% امکان ہے کہ خون کا لوتھڑا محفوظ طریقے سے نکالا جا سکے۔ زریابا کی خوشی دیدنی تھی، وہ لپک کر آگے بڑھی اور سہوان کا ہاتھ تھام لیا، لمحہ بھر کو یہ بھولتے ہوئے کہ وہ ان کا قیدی بنانے والا ہے۔ ڈاکٹر سہوان، کیا یہ سچ ہے؟ کیا وہ واقعی دوبارہ دیکھ سکے گا اور کھڑا بھی ہو پائے گا؟ سہوان خود بھی پوری طرح یقین میں نہیں تھا۔ اس نے تو بس مہروانیہ سے وعدہ کیا تھا کہ وہ شہباز کے دل میں امید جگائے گا۔ ہاں، اس نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا، وہ بالکل ٹھیک ہو سکتا ہے۔ زریابا کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو بھر آئے۔ اس کا چہرہ جگمگا اٹھا، وہ لپک کر شہباز کے پاس گئی، اس کے سامنے گھٹنے ٹیکے، اس کا ہاتھ تھام کر نرمی سے سہلانے لگی۔ شہباز، تم نے سنا؟ اس کی آواز کپ کپا رہی تھی۔ یہ بے مثال ڈاکٹر، جو کبھی تمہارا بہت قریبی دوست تھا، کہہ رہا ہے کہ تمہاری آنکھیں اور ٹانگیں ٹھیک ہو سکتی ہیں۔ تمہیں ہمت نہیں ہارنی چاہیے۔ شہباز نے بھویں سکیڑ لی اور آنکھیں بند رکھی، سخت لہجے میں بولا، اگر میں ٹھیک ہو گیا تو تمہاری کمائی کا ذریعہ ختم نہیں ہو جائے گا، پھر تم اتنی خوش کیوں ہو؟ زریابا لاجواب ہو گئی۔ چند لمحوں کی خاموشی کے بعد اس نے تندیہ ہنسی کے ساتھ جواب دیا، تم ٹھیک کہتے ہو، مجھے تو نہیں چاہیے کہ تم ٹھیک ہو جاؤ۔ تمہارا اندار معذور رہنا ہی تو میری نوکری کو بچائے ہوئے ہے۔ شہباز نے حقارت سے ہنکارا بھرا اور اس کا ہاتھ جھٹک دیا۔ اچانک بغیر کسی آواز کے ایک زوردار دھماکے جیسی آواز پورے ڈرائنگ روم میں گونج اٹھی۔ سامنے کا دروازہ بے رحمی سے ٹھوکر مار کر کھولا گیا۔ سب کی نظریں دروازے کی طرف اٹھ گئیں۔ لوکاس سخت چہرہ بنائے مسلح محافظوں کے جھرمٹ کے ساتھ اندر داخل ہوا اور سیدھا سہوان کی طرف بڑھا۔ اس نے غصے میں سہوان کے ہاتھ سے میڈیکل رپورٹ چھینی اور زمین پر پٹک دی۔ دانت پیستے ہوئے چیخا، کیا تم اس کے لیے اپنے جذبات میں اتنے اندھے ہو چکے ہو کہ عقل کام ہی نہیں کر رہی؟ ایسے وقت میں بھی مریض دیکھ رہے ہو؟ لوکاس کو دیکھ کر مہروانیہ کا خون کھول اٹھا۔ اس کے ذہن میں آیا کہ یہی وہ گھٹیا شخص تھا جو کبھی میرواز کی موت کا سبب بنتے بنتے رہ گیا تھا۔ اس نے دل ہی دل میں عہد کیا کہ وہ ایک دن اس کا حساب ضرور لے گی۔ سہوان جانتا تھا کہ غلطی اسی کی تھی، اس لیے وہ کوئی دفاع نہ کر سکا۔ لوکاس نے سرد لہجے میں حکم دیا، ان سب کو الگ الگ کر دو اور باری باری پہرا دو۔ ہم الگ نہیں ہو سکتے، زریابا چیخی، وہ اندھا اور معذور ہے، اسے کسی کی دیکھ بھال کی ضرورت ہے۔ لوکاس نے ایک لمحے کو زریابا کی طرف دیکھا، پھر اس کی نگاہ شہباز پر جا ٹھہری۔ اس کی یخ آنکھوں میں اچانک نرمی آ گئی۔ اپنی تمام صفائی کے باوجود وہ سابق ممتاز انسداد منشیات ایجنٹ کو نقصان نہیں پہنچا سکتا تھا۔ تم دونوں اکٹھے رہو، لوکاس نے حکم دیا۔ میں بھی مہروانی ایک ساتھ رہنا چاہتی ہوں، فوبی نے چیخ کر کہا، مگر لوکاس نے نظر انداز کر دیا۔ کچھ ہی دیر میں مسلح آدمیوں نے سب کو زبردستی الگ کر دیا اور مختلف کمروں میں بند کر دیا۔ شہباز کو وہیل چیئر پر کمرے میں لانے کے بعد زریابا بستر پر ڈھیر ہو گئی۔ اس نے چھت کو گھورتے ہوئے ایک لمبی سانس لی۔ 25 سال زندہ رہی ہوں اور میری زندگی کبھی اچھی نہیں رہی۔ اس کی آواز دکھ سے بھری تھی، اور اب میں دھماکوں کے بیچ مرنے والی ہوں۔ یہ میں قبول نہیں کر سکتی، نہ کبھی محبت کی،
نہ کبھی کوئی ریلیشن شپ، نہ شادی، نہ بچے۔ میں نے تو کچھ آزمانے کا موقع بھی نہیں پایا۔ وہ کمبل کو جکڑتے ہوئے کروٹیں بدلنے لگی۔ میں نے تو کنگ کریب تک نہیں چکھی۔ میں اس طرح مرنے سے انکار کرتی ہوں۔ وہ مایوسی میں چیخ اٹھی، پھر بڑبڑائی، ہم آخر کریں تو کیا کریں؟ شہباز کے چہرے پر ناگواری پھیل گئی۔ وہ دل ہی دل میں اس کی موجودگی سے بھاگنا چاہتا تھا۔ وہ اکیلے خاموشی سے اس دنیا سے رخصت ہونا چاہتا تھا۔ اس کے لیے زریابہ محض ایک مستقل مصیبت تھی۔ اس نے نہ صرف اسے مرنے سے روکا تھا بلکہ اس کی زندگی کو جہنم بنا دیا تھا۔ دن رات اس کی موجودگی، حتیٰ کہ ایک ہی کمرے میں رہنا، سب اس کے لیے ناقابل برداشت تھا۔ زریبہ خود سے باتیں کر کے سکون ڈھونڈتی، کبھی کبھی چیخ کر دل کا بوجھ ہلکا کرتی۔ کمرے میں کوئی رابطے کی ڈیوائس دیکھو، شہباز نے حکم دیا۔ زریبہ چونک کر سیدھی ہو بیٹھی۔ تم مجھ سے بات کر رہے ہو؟ شہباز نے بے بسی سے سانس لی۔ اور کون ہے یہاں؟ کیا میں بھوتوں سے بات کر رہا ہوں؟ زریبہ ہنس پڑی۔ نہیں، مجھ سے ہی بات کر رہے ہو تو پھر جلدی ڈھونڈو، دیر مت کرو، شہباز نے کہا۔ زریابہ اس کے قریب جھکی اور کان میں سرگوشی کی، اگر فون مل گیا تو پولیس کو کال کریں؟ شہباز نے جھرجھری لی اور کان سہلاتے ہوئے پیچھے ہٹ گیا۔ پولیس کو کال کی تو ہم سب کے پرخچے اڑ جائیں گے۔ پھر مدد کس سے مانگیں؟ میرواز سے؟ فوجی اڈے والا جنرل فرزاد؟ شہباز خاموش ہو گیا۔ زریابہ نے اس کے ویل چیئر کے بازو پر کہنی ٹکا کر ٹھوڑی ہاتھ پر رکھی اور اسے غور سے دیکھتے ہوئے بولی، اگر اس سے مدد مانگی تو کیا ہم پھر بھی دھماکے میں نہیں اڑیں گے؟ شہباز کے پاس کوئی جواب نہ تھا۔ زریابہ نے آہ بھری اور نرمی سے اس کے چہرے کی لکیروں پر انگلی پھیری۔ تمہارے چہرے کے خد و خال بڑے منفرد ہیں۔ پہلے یقیناً بہت خوبصورت رہے ہوں گے، اب تو اتنے دبلا پتلا ہو گئے ہو کہ ڈھانچے جیسے لگتے ہو۔ زکریا ذرا ڈراؤنا سا۔ شہباز نے جھنجھلا کر بھویں چڑھا لی۔ فون تلاش کرو۔ یہاں کوئی نہیں ہے، تم نے دیکھا ہی نہیں؟ کمرہ بالکل صاف ہے، گیسٹ روم جیسا ہے، یہاں فون کہاں سے آئے گا؟ شہباز نے بے بسی سے سانس لی۔ پھر بھی دیکھو، زریابہ نے سر ہلا دیا۔ یقیناً کچھ نہیں ہے، میں اپنی انرجی ضائع نہیں کرنا چاہتی۔ بغیر دیکھے تمہیں کیسے یقین ہو گیا؟ شہباز کی آواز میں غصہ تھا۔ اگر واقعی ہوا، کوشش کیے بغیر کوئی امکان ہی نہیں۔ زریابہ نے سختی سے سر ہلایا۔ بالکل، جب تم یہ منطق سمجھتے ہو تو خود پر اتنی جلدی ہمت کیوں ہار دیتے ہو؟ ٹھیک ہونے کی کوشش کیوں نہیں کرتے؟ شہباز کا صبر جواب دینے لگا۔ ادھر مہروانیاں ایک گیسٹ روم میں بالکل اکیلی تھی۔ اس نے فوراً دروازہ لاک کیا اور تمام پردے گرا کر کمرے میں اندھیرا کر دیا۔ دروازے کے باہر ایک مسلح پہرے دار کھڑا تھا۔ نیچے صحن میں گشت جاری تھا، حتیٰ کہ برکدئی حویلی کا نگرانی کا کمرہ بھی سخت پہرے میں تھا۔ فرار ہونا تقریباً ناممکن لگ رہا تھا۔ مہروانیاں پولیس کو فون کرنے کا خطرہ مول نہیں لے سکتی تھی۔ اگر سہمان نے مکان اڑا دیا تو کوئی زندہ نہ بچے گا۔ تمام امکانات پر غور کرنے کے بعد اس نے فیصلہ کیا کہ مدد کے لیے میرواز سے رابطہ کرنا ہی واحد راستہ ہے۔ وہ غسل خانے میں گئی، دروازہ بند کیا اور پردے کھینچ لیے۔ دیوار سے ٹیک لگا کر فرش پر بیٹھتے ہوئے اس نے اپنی قمیض کے کالر کے نیچے چھپا ہوا ہار نکالا۔ لاکٹ سیاہ کرسٹل کا تھا، 4 پتوں والے سہ پتے کی شکل میں۔ جب اس نے لاکٹ کے ایک کنارے کو دبایا تو کرسٹل کے بیچ سے روشنی کی ایک کرن پھوٹی اور فرش پر ایک ورچوئل کمپیوٹر اسکرین نمودار ہو گئی۔ مہروانیہ نے مہارت سے ورچوئل انٹرفیس پر انگلیاں چلائیں، چیٹ ونڈو کھولی اور میرواز کو پیغام بھیجا۔ میر، میں مہروانیہ ہوں۔ لوکاس اور سہمان مسلح گنڈوں کے ساتھ زبردستی میرے گھر میں داخل ہو گئے ہیں۔ پورے گھر میں دھماکہ خیز مواد نصب ہے۔ میرے دادا دادی، فوبی، شہباز اور زریابہ سب یہاں موجود ہیں۔ ہمیں یرغمال بنا لیا گیا ہے۔ وہ 50 ارب کا مطالبہ کر رہے ہیں اور دھمکی دے چکے ہیں کہ اگر پولیس کو خبر دی گئی تو پورا گھر بم دھماکوں سے اڑا دیں گے۔ فرار کے لیے بیک یارڈ میں ہیلی کاپٹر بھی تیار کھڑا ہے۔ پیغام بھیجتے ہی مہروانیہ نے فوراً ورچوئل کمپیوٹر اسکرین بند کی اور ہار کو دوبارہ اپنی قمیض کے کالر کے نیچے چھپا لیا۔ باہر جھانک کر دیکھا، سب کچھ معمول کے مطابق تھا۔ وہ خاموشی سے باتھ روم سے نکلی اور واپس اپنے کمرے میں آ گئی۔
उसे यकीन नहीं था कि मीरवाज को पैगाम मिला भी है या नहीं, और अगर मिला है तो वो क्या करेगा? क्या वो हकाम को इत्तला देगा या खुफिया रेस्क्यू मिशन तरतीब देगा? हर शय गैर यकीनी थी। वक्त गुजरता गया और मेहरबानिया की बेचैनी बढ़ती चली गई। दूसरे कमरों का कोई हाल अहवाल मालूम ना था। वो कमरे में बेचैनी से टहलने लगी। अचानक साथ वाले कमरे से हाथापाई की आवाजें आई, मर्दों की गालियां, चीखो पुकार। मेहरबानियां घबरा कर दरवाजे की तरफ लपकी और जैसे ही दरवाजा खोला, एक मुसल्ला आदमी ने फौरन उसकी तरफ गन तान ली। उसकी आंखों में धमकी थी, अंदर वापस जाओ। वो गुर्राया। मेहरबानियां ने डरते डरते बाहर झांका और कांपती हुई आवाज में पूछा, क्या हो रहा है? कौन लड़ रहा है? साथ वाले कमरे से मर्दाना आवाजों का एक गलीज शोर उठा। मुझे तेरी जैसी जिद्दी औरतें पसंद हैं। आ मुझसे लड़, तुझे मजा चखा दूंगा। अचानक फोबी की चीखों पुकार फिजा को चीर गई। मुझे हाथ मत लगाना कमीने, गंदे दरिंदे। मेहरबानिया का दिल जैसे मुट्ठी में आ गया। उसने बंदूक की परवाह किए बगैर कदम बढ़ा दिया। फोबी के मार खाने की आवाजें, उसकी जद्दोजहद, दर्द भरी चीखें, हर आवाज मेहरबानिया के दिल को चीर रही थी, जैसे कोई उसका सीना फाड़ रहा हो। इसी लम्हे मेहरबानी को अपनी जान की कोई परवाह न रही। अगर किसी ने फोबी को मजीद छूने की जुर्रत की तो वह जान देकर भी बदला लेगी। चला लो गोली अगर हिम्मत है तो। मेहरबानी ने आंसुओं में डूबी आंखों से बंदूक थामे आदमी को घूरा। उसने पूरी कुव्वत से उसे धक्का दिया और बेधड़क साथ वाले कमरे की तरफ दौड़ पड़ी। वो कमरा बेपहरा था। दरवाजा खुलते ही उसका दिल बैठ गया। दो आदमी फोबी को तशद्दुद का निशाना बना रहे थे। वो फर्श पर पड़ी थी, खून में लिथड़ी, कपड़े फटे हुए। दोनों नीम बरहना आदमी अपनी पतलून खोल रहे थे कि अचानक मेहरबानिया को देखकर चौंक गए। पल भर में इनके चेहरों पर सफाक दरिंदा सिफत मुस्कुराहट फैल गई। मेहरबानियां कांप उठी। उसके अंदर गुस्सा दहकते लावे की तरह उबल पड़ा, जो उसके दिल को जला रहा था। आंसू उसकी आंखों के किनारों पर लरसने लगे। मेहरबानी की जान के खौफ से फोबी ने चीख कर कहा, मेहरबानियां मेरी फिक्र मत करो, यहाँ से निकल जाओ। मगर मेहरबानियां की आंखों में अब रहम की जगह फौलाद उतर चुका था। उसने जोर से दरवाजा बंद किया। दोनों आदमी आहिस्ता आहिस्ता उसकी तरफ बढ़े, होंठ चाटते हुए। एक ने गलीज हंसी के साथ कहा, लगता है आज किस्मत ने हमें एक और हसीन शिकार दे दिया है। मेहरबानियां पूरे एतमाद के साथ उनकी तरफ बढ़ी। उसके हाथ बालों में छुपी पिन की शक्ल की पेन गन तक जा पहुंचे। अचानक बिजली की सी तेजी से उसने एक आदमी पर झपटकर पेन गन उसके सीने पर जमा दी। बूम! दबी हुई गोली की आवाज आई और पहला आदमी फौरन जमीन पर ढेर हो गया। दूसरा आदमी साकत रह गया। हैरत और खौफ से उसकी आंखें फैल गई। अगले ही लम्हे एक और गोली चढ़ी, धड़ाम! दूसरा आदमी भी जमीन पर गिरा। उसके गिरने की आवाज गोली से ज्यादा भारी थी। फोबी दम बखोर रह गई। इस लम्हे मेहरबानियां उसे बिल्कुल अजनबी लग रही थी। मेहरबानियां फौरन फोबी के पास लपकी, उसे सहारा दिया और उसके जख्म देखने लगी। फोबी, कहाँ दर्द है? मुझे बताओ, ये खून कहाँ से आ रहा है? फोबी ने कमजोरी से सर हिलाया। मैं ठीक हूँ, बस सीने और पेट पर लाते पड़ी, उसी से खून आया है। बाहर कोई जख्म नहीं, शायद अंदरूनी चोट है। वो हरामजादे! मेहरबानिया ने दांत पीसते हुए कहा। वो हरामजादे! मेहरबानिया ने दांत पीसते हुए कहा। फोबी ने बामुश्किल मुस्कुराहट सजाई। मेहरबानिया ने उसे घूर कर पूछा, तुम ताइक्वांडो में ब्लैक बेल्ट हो, जोडू और बॉक्सिंग भी जानती हो, फिर तुम इतनी बेबस कैसे हो गई? सिर्फ दो आदमी थे। तुम्हें लगता है मैंने मुकाबला नहीं करना चाहा? तो फिर क्यों नहीं किया? अगर मैं लड़ती तो वो तुम्हें निशाना बनाते। मेहरबानिया की आंखों में आंसू भर आए। उसका दिल टूट कर रह गया। फोबी की कमजोरी उसकी अपनी नहीं थी। वो मेहरबानिया से मोहब्बत की कीमत अदा कर रही थी। मेला ने उसे मजबूती से गले लगा लिया। मेहरबानिया, मैं वाकई ठीक हूँ। फोबी ने नरमी से उसकी पीठ थपथपाई। लेकिन अब हमें इन लाशों का क्या करना है, ये सोचना होगा। मेहरबानिया ने फोबी को छोड़ा और जमीन पर पड़ी लाशों की तरफ देखा। उसकी आवाज लड़खड़ा गई। फोबी, मैंने मैंने किसी को मार दिया है।
ڈرو مت، یہ سینٹرلینڈ نہیں، یہ نوروانیہ ہے۔ مہروانیاں گھبرا گئی۔ کیا میں نے کوئی جرم کیا ہے؟ نہیں، اگر تم نے اپنے گھر میں یرغمال بنانے والوں کو اپنے دفاع میں جان سے مارا ہے تو نوروانی کی حکومت تمہیں انعام بھی دے سکتی ہے۔ واقعی؟ مہروانیہ نے سکون کی سانس لی۔ نوروانیہ میں گھر میں گھسنے والوں کے خلاف دفاع قانونی ہے۔ مہروانیہ نے فوبی کو سہارا دے کر کھڑا کیا اور سرگوشی کی۔ تو اس کا مطلب ہے میں ان سب کے خلاف اپنا دفاع کر سکتی ہوں۔ فوبی نے درد سے پیٹ تھام لیا اور دروازے کی طرف خوفزدہ نگاہ ڈالی۔ مہروانیہ، تمہارے پاس کتنی گولیاں بچی ہیں؟ صرف ایک، مہروانیہ نے جواب دیا۔ فوبی کا رنگ اڑ گیا۔ پھر تو ہم مشکل میں ہیں۔ مہروانیہ اس کے قریب جھکی اور اس کے کان پر ہاتھ رکھ کر دھیرے سے بولی، فوبی، میں نے ورچوئل کمپیوٹر کے ذریعے میرواز کو ہنگامی پیغام بھیج دیا ہے۔ فوجی اڈے سے مدد آنے میں تقریباً 3 گھنٹے لگیں گے۔ فوبی کی آنکھوں میں خوف اترا ہے، لیکن پورا گھر بارودی مواد سے بھرا ہے۔ اگر جنرل فضاد اور اس کی ٹیم آئی تو وہ یقیناً دھماکہ کر دیں گے۔ مہروانیہ خاموش ہو گئی۔ اچانک دھڑام، دروازہ زور سے ٹوٹا۔ مہروانیہ اور فوبی کانپ گئیں، ایک دوسرے سے لپٹ کر پیچھے ہٹ گئیں۔ کئی طاقتور سخت چہرے کے آدمیوں نے کمرے میں بندوقیں تان دیں۔ ان کے بیچ لوکاس داخل ہوا، آنکھیں فولاد کی طرح سرد، چہرہ سنگین۔ جیسے ہی اس کی نظر فرش پر پڑی، 2 لاشوں پر پڑی، اس کی مٹھیاں غصے سے بھیج گئیں، اتنی سخت کہ انگلیاں کانپنے لگیں۔ بغیر ایک لمحہ ضائع کیے لوکاس نے جھپٹ کر مہروانیہ کے ہاتھ سے پن گن چھین لی، دانت پیستے ہوئے گررایا، پھر یہی بندوق؟ پچھلی بار بھی اسی کی وجہ سے بچ نکلی تھی تم۔ مہروانیہ نے فوبی کو اپنے پیچھے ڈھال بناتے ہوئے ہوشیاری سے لوکاس کو دیکھا۔ اس کے چہرے پر بظاہر سکون تھا، مگر آنکھوں میں چوک سی۔ تمہارے آدمی پیسے مانگ سکتے تھے، اس نے ٹھہرے لہجے میں کہا، مگر عورتوں کو زیادتی کا نشانہ بنانا ہمیشہ لاشوں پر ختم ہوتا ہے۔ تب لوکاس کی نظر فوبی کے بکھرے حال پر پڑی اور اسے اندازہ ہو گیا کہ اس کے آدمیوں نے حد سے بڑھ کر حرکت کی ہے۔ اس نے گہری سانس لے کر غصہ ضبط کیا، مہروانیہ کی گن اپنی جیب میں ڈالی اور دانتوں تلے سہوان کو کوستے ہوئے بڑبڑایا، یہ محبت میں اندھا احمق واقعی ناکام ہے۔ ہم اس بندوق کی طاقت دیکھ چکے ہیں، پھر بھی اسے اندر لانے دیا، کمبخت۔ یہ کہہ کر لوکاس مڑا اور تیز قدموں سے چل دیا۔ اس کی آواز حکم بن کر گونجی، ان لاشوں کو صاف کرو اور ان عورتوں کو الگ الگ بند کرو۔ اس کی گرجدار آواز مزید سخت ہو گئی، جو بھی آدمی ان عورتوں کو ہاتھ لگانے کی جرات کرے گا، اس کا مردانگی کا غرور ختم کر دوں گا، سمجھے؟ جی مسٹر لوکاس، ماتحتوں نے بیک وقت جواب دیا۔ طاقتور آدمیوں نے فوراً مہروانیہ کو کمرے سے باہر لے جانا شروع کر دیا۔ لوکاس کی پشت اوجھل ہوتے ہی مہروانیہ کی بے بس چیخ کوریڈور میں گونجی، براہ کرم فوبی کے لیے ڈاکٹر بلا دیں، اسے اندرونی چوٹیں آئی ہیں، خدا کے لیے اس کی مدد کریں۔ لوکاس نے پلٹ کر بھی نہ دیکھا، اس کے قدم اٹل اور مضبوط تھے۔ ایک بار پھر فوبی سے جدا کر دی گئی تھی تو مہروانیہ کو اپنے کمرے میں بند کر دیا گیا۔ وہ دروازے پر مکے مارتی رہی، آواز بھری ہوئی تھی، کیا سنائی نہیں دیتا؟ فوبی کے لیے ڈاکٹر لاؤ، دوا لاؤ، ہاں میں ہاتھ جوڑتی ہوں۔ دوسرے کمرے میں فوبی کی آنکھوں میں آنسو جھلملا رہے تھے، مگر لبوں پر روشن مسکراہٹ تھی۔ اس کی آواز کانپتی ہوئی، مہروانیہ میں ٹھیک ہوں۔ پورے مینشن پر رات اتر آئی، بھوک اور تھکن سے نڈھال۔ مہروانیہ بستر پر کروٹیں بدلتی رہی، نیند آنکھوں سے کوسوں دور تھی۔ اس کے خیالات زکریا، کنیزہ، فوبی، میرواز اور دریابا کے گرد گھومتے رہے۔ اچانک بجلی کڑکی، زوردار گرج نے خاموشی چیر دی۔ مہروانیہ دہشت سے چیخ اٹھی، کانوں پر ہاتھ رکھ کر خود کو سمیٹ لیا۔ گرج چمک کا خوف اس کے اندر آج بھی زندہ تھا، یادیں لوٹ آئیں۔ جس دن اس کے والدین پر حملہ ہوا تھا، موسلادھار بارش، پانی میں ڈوبنے کا احساس محض خیال ہی سانس گھونٹ دیتا تھا۔ جلدی ہی باہر بجلی چمکنے لگی، بادلوں کی گرج بڑھی اور بارشیں برسنے لگی۔ مہروانیہ کمبل میں لپٹ گئی، اس نے اسے مضبوطی سے اپنے گرد کس لیا، ٹانگیں سمیٹ کر گرمی میں پناہ ڈھونڈتی رہی۔ ایک طویل مدت کے بعد گرج کی آواز مدھم پڑ گئی اور بارش کی تڑتڑاہٹ سرگوشی میں بدل گئی۔ تب دروازے پر ہلکی سی تھپ سنائی دی، مدھم مگر واضح۔ کمبل کے نیچے سے جھانکتے ہوئے مہروانیہ نے دیکھا کہ کمرہ گھپ اندھیرے میں ڈوبا ہے۔ شاید طوفان نے بجلی کا نظام درہم برہم کر دیا تھا۔ وہ ساکت رہی، باہر کی خاموشی اس کے دل میں بے چینی بھر رہی تھی۔
صرف بجلی جانا ہی نہیں، یہ غیر فطری سکوت بھی غلط لگ رہا تھا۔ ارد گرد کے ماحول کا جائزہ لینے کا فیصلہ کرتے ہوئے اس نے کمبل ہٹایا، بستر سے اتر کر اندھیرے میں محتاط قدموں سے دروازے کی طرف بڑھی، کانپتے ہاتھوں سے کنڈی کھولی اور دروازہ آہستہ سے کھولا۔ اچانک باہر سے ایک زوردار دھکا لگا، مہروانیاں لڑکھڑا کر پیچھے ہٹ گئی۔ اس سے پہلے کہ وہ سنبھلتی، ایک سایہ تیزی سے اندر آیا۔ ایک مضبوط بازو نے اس کی کمر جکڑ لی اور مضبوط ہاتھ نے اس کا منہ ڈھانپ لیا اور دروازہ خاموشی سے بند ہو گیا۔ دیوار سے دبی ہوئی مہروانیہ کا دل سینے میں دھڑکنے لگا۔ اندھیرے میں وہ چہرہ پہچاننے کی کوشش کرتی رہی، قداور طاقتور ہاتھوں سے قوت ٹپکتی ہوئی وجود ہیبت ناک تھا۔ وہ تڑپی احتجاج اس کے حلق میں دب گیا۔ اچانک وہ وجود جھکا اور اس کے کان میں سرگوشی کی آواز، نرم مانوس جیسے لوری، "گولو، میں ہوں۔" کان کے پاس گرم سانس اور جانی پہچانی آواز نے مہروانیہ کے دل کا طوفان تھام لیا۔ راحت کی ایسی لہر اٹھی کہ سانس بحال ہو گیا۔ وہ میرواز تھا، وہ آ گیا تھا، ہمیشہ کی طرح بے آواز، مگر اس بار غیر معمولی خاموشی کے ساتھ۔ اندھیرے میں اس کی سرگوشی تسلی بن گئی۔ طوفان بالکل صحیح وقت پر آیا۔ مہروانیہ نے آہستہ سے اس کے ہاتھ کو اپنے منہ سے ہٹایا۔ "میر، میرے دادا دادی کو یرغمال بنا لیا گیا ہے۔" میرواز نے دھیرے سے بتایا۔ "لوکاس برسوں سے میرے ساتھ رہا ہے۔ وہ خود اپنی حفاظت اور کاؤنٹر سرویلنس میں ماہر ہے۔" مہروانیہ الجھ گئی۔ "تمہارا کیا مطلب ہے؟" "تمہارا دادا دادی کو منتقل کر دیا گیا ہے۔ وہ اب برکزئی حویلی میں نہیں ہیں۔" مہروانیہ کے دل پر جیسے بوجھ آن پڑا۔ پہلے والدین، اب دادا دادی؟ سہمان، وہ منحوس شخص، نفرت کے ہر لائق تھا۔ اور باقی لوگ؟ مہروانیہ نے بے چینی سے پوچھا۔ میرواز پورے اعتماد تھا۔ "جلدی نہ کرو، چند منٹ اور دو۔" مہروانیہ نے مکمل بھروسہ کیا۔ وہ خاموشی سے انتظار کرنے لگی۔ ہر گزرتے لمحے کے ساتھ میرواز کی مانوس خوشبو سے گھیرتی رہی۔ اس کی سانس گال کو چھوتی، اس کی موجودگی چند انچ کے فاصلے پر حاکمانہ اور غالب مردانگی جو ریڑھ کی ہڈی میں سنسنی دوڑا دیتی تھی۔ مہروانیہ نے گھبرا کر کہا، "میر، کیا تم مجھے چھوڑ سکتے ہو؟" کچھ لمحوں کی ہچکچاہٹ کے بعد میرواز پیچھے ہٹ گیا۔ اندھیرے میں وہ ایک دوسرے کے تاثرات نہ پڑھ سکے۔ فضا میں انجانا سا تذبذب سا تھا۔ مہروانیہ اس کے پاس سے گزرتی ہوئی بستر کے کنارے جا بیٹھی۔ "کیا شہباز فدار کو سنڈرلینڈ لے جا رہی ہو؟" میرواز کی آواز گونجی۔ میلا نے سر ہلایا۔ "ہاں، علاج کے لیے۔" خاموشی چھا گئی۔ اس کی بے چینی بھانپ کر مہروانیہ نے اضافہ کیا، "غالب اور فریحہ بھی راضی ہیں۔" پھر بھی میرواز خاموش رہا۔ مہروانیہ نے مضبوط لہجے میں کہا، "جب تک ذرا سی بھی امید ہے، میں شہباز پر ہار نہیں مانوں گی۔" میرواز نے سرد سی ہاں میں ہاں ملائی۔ اس نے دروازہ کھولا اور باہر نکل گیا۔ دروازے کی چرچراہٹ کے ساتھ مہروانیہ بے چین ہو کر اٹھی کھڑی ہوئی۔ "میر!" اچانک کمرہ روشنی سے بھر گیا۔ سیڑھیوں سے اترتے ہوئے میرواز کی پشت نظر آئی۔ اس کے قدم مضبوط اور مقصد کے تحت تھے۔ مہروانیہ ریلنگ تک پہنچی، اسے مضبوطی سے تھاما اور نیچے جھانکا۔ نیچے کا منظر بجلی بن کر اس پر گرا۔ فوجی اڈے کے درجنوں سپاہی صف باندھے کھڑے تھے۔ اقتدار ان کے وجود سے ٹپک رہا تھا۔ ان کی بندوقیں ایک گروہ پر تنی تھی۔ جرائم پیشہ افراد رسیوں میں جکڑے، بیچوں بیچ انہی میں لوکاس بھی تھا، باندھا ہوا، مجرموں کے ڈھیر میں پھینکا گیا۔ مہروانیہ کی نظریں بے قراری سے ڈھونڈتی رہی۔ سہمان کہیں دکھائی نہ دیا۔ بے چینی سینے میں جکڑ گئی۔ وہ تیزی سے برابر والے کمرے کی طرف لپکی۔ دروازہ کھولا۔ فوبی بستر پر گہری نیند میں تھی۔ اس کی فکر نے مہروانیہ کو جکڑ لیا۔ وہ کنارے بیٹھ کر فوبی کا ہاتھ ہلانے لگی۔ "فوبی، اٹھو، میرواز آ گیا ہے ہمیں بچانے۔" فوبی کا رنگ زرد پڑا رہا، کوئی جواب نہیں۔ گھبراہٹ نے مہروانیہ کو جکڑ لیا۔ اس نے فوبی کی پیشانی پر ہاتھ رکھا، ٹھنڈی تھی۔ "فوبی، پلیز جاگو، مجھے مت ڈراؤ، پلیز۔" مگر فوبی بے حس رہی۔ مہروانیہ کا سینہ بوجھل ہو گیا، سانس اکھڑنے لگی، ہاتھ کانپنے لگے، پورا جسم کمزور پڑ گیا۔ وہ کمرے سے دوڑتی ہوئی باہر نکلی، ریلنگ پر جھک کر کانپتی آواز میں پکارا، "میر، فوبی کے ساتھ کچھ غلط لگ رہا ہے، براہ کرم اسے بچا لو۔" میرواز نے پلٹ کر دیکھا۔ مہروانیہ کے چہرے کی زردی اس کی بے بسی بیان کر رہی تھی۔
بغیر ایک لفظ بھی کہے وہ سیڑھیاں دوڑتا ہوا اوپر آیا۔ کمبر اس کے پیچھے پیچھے تھا۔ دونوں کمرے میں گھس گئے۔ فوبی کو دیکھتے ہی میرواز کے چہرے پر ایک گہرا سایہ لہرایا۔ اس نے فوراً اس کی گردن کی شریان پر انگلیاں رکھی، نبض ٹٹولنے کے لیے۔ کمرے میں سانس روکے جانے والی خاموشی چھا گئی۔